बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब 31 दिन पहले हमने एक वीडियो की कि तरीन का बाब बंद, IPP का धड़न तख्ता। एक नया ग्रुप सामने आ रहा है। इमरान खान को 30 जून तक की मोहलत दी गई है। बिल आखिर परवेज़ खटक साहब ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। जो उन्हें टास्क दिया गया था क्या उन्होंने पूरा किया है? और 17 दिन गुजर गए हैं मोहलत को ख़त्म हुए। इस डिले की वजह क्या है? देखें करामत मुगल साहब, बड़ा इंतज़ार था कि बड़े जो है ना वो ढोल धमाके के साथ, बड़े उस जाहो हशम के साथ, बड़े सेलिब्रेशंस के साथ सियासी जमात लॉन्च होगी। सही। और नई सियासी जमात जो है ना वो ज़ाहिर है कि उसकी लॉन्चिंग ये बड़े मुख्तलिफ लॉन्चिंग थी। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा कोई सियासी जमात इस तरीके से लॉन्च हुई है। कुछ अहम चीज़ें हैं जो वहाँ एग्जैक्टली होता रहा, वो भी आपके सामने रखूँगा। देखें परवेज़ खटक साहब को जो टास्क दिया गया था वो दिया क्यों गया था? सबसे पहला सवाल तो ये है ना सही कि जिस वक्त IPP लॉन्च की गई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और पाकिस्तान के बिलियनियर्स उनको इकट्ठा किया गया कि भाई पैसे वाले लोग हैं, पहले हमने IPP जो है वो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लाए थे बिजली बनाने के लिए, वो टास्क अमीर लोगों को सौंपा था। जो बिजली बनाएंगे या ना बनाए उन्हें पैसा मिलना ही मिलना जी। और अब इस्तेहकाम लाना है तो इस्तेहकाम के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जनाब लॉन्च कर दी गई। सही। बताया गया जनाब 4 फेज़ आएंगे, तबाही हो जाएगी, फलां हो जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। वो जो टारगेट्स थे ना वो पूरे नहीं हुए। अच्छा। ख़ास तौर पे वो खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला उनके बस से बाहर हो गया था। उसके बाद ज़ाहिर है कि हमें इतलात तो ज़ाहिर है कि जब आप वफाकी दारुल हुकूमत में उठते बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं से ख़बर मिल जाती है। तो उस वक्त ख़बर हमें जो मिली थी वो ख़बर ये थी कि परवेज़ खटक साहब को टास्क दिया गया, लेकिन साथ में इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि नहीं अभी फौरी नहीं कर रहे, ईद तक का टाइम है आपके पास, सोच विचार कर लें, फैसला कर लें, और ईद तक आप अपनी पार्टी से खुद अलहदा हो जाएं, माइनस कर दें अपने आप को, छोड़ दें पार्टी। कहीं जाना है, कोई किसी कमेटी के हवाले करना है, कुछ सीनियर लोगों के हवाले करना है तो कर दें, वरना फिर इंतज़ार करें। सही। और उस दौरान फिर हमें ये पता चला कि परवेज़ खटक साहब जो है वो कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और फिर आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया, और फिर एक लंबी कहानी चली परवेज़ खटक तहरीक इंसाफ पर, फाइनली उनकी जिसका जवाब भी इन्होंने दिया, रुकनीत भी ख़त्म हो गई। तो वो अब ये तो नविश्ते दीवार था, नहीं तो तय था कि पार्टी लॉन्च होनी है, लेकिन उसमें साइजेबल होना उसका ज़रूरी था। सही। कि यार एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो इम्पैक्ट क्रिएट करे। खैबर पख्तूनख्वा गढ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, 2 मरतबा उसको मुंतखब किया है, अब एसोसिएट करते हैं वहाँ के लोग तहरीक इंसाफ से, तो वहाँ पर ज़ोर तोड़ना है। जोर तोड़ने के लिए कोई ऐसा वार होना चाहिए जो वार बड़ा कारी किस्म का हो, ऐसे ज़रब लगाएं कि तहरीक इंसाफ बिलबिला उठे। सही। और जाहिर है कि उसके लिए फिर अगर आप बड़े बड़े इलेक्टेबल्स, बड़े बड़े नाम तहरीक इंसाफ की, सियासत चलाने वाले, हुकूमत चलाने वाले, तंजीम चलाने वाले, आप उन सब को तोड़ लें। तो परवेज़ खटक साहब ने काम तो बड़े शौक़ से, जोश से, जुनून से शुरू किया था, मेहनत से किया। हाँ, लेकिन उनको अपने घर में भी कामयाबी नहीं मिली। जी। अपने भाई, अपने बेटे, भतीजे उनके दरमियान जो है वो एक इत्तफाक नहीं पैदा कर सके। सही। तो मुश्किल बड़ी आ रही थी, लेकिन परवेज़ खटक को पता था कि उनको ये टास्क मिला है, उन्होंने करना है। सही। तो कोई 50-57 लोग उन्होंने जोड़े हैं, और हैरान कुन तौर पर पेशावर के साथ एक जगह चमकनी जी, उधर एक शादी हॉल में इनको इकट्ठा किया गया। पहली सियासी जमात है जो व्हाट्सएप और प्रेस रिलीज़ और एक लिमिटेड उसके मीडिया प्रेजेंस के साथ जो है वो लॉन्च की गई है। सही। मतलब आप कोई सियासी जलसा करते हैं, आप आवाम को इकट्ठा करते हैं, आप उनको रीच आउट करते हैं, आपके कहने पर जनाब हज़ारों लाखों लोग उमड़ आते हैं, और फिर वहाँ पर आप अपनी पार्टी का जनाब चार्टर सामने रखते हैं, मंशूर सामने रखते हैं, नारा देते हैं जी, झंडा लहराते हैं, होप देते हैं लोगों को। यहाँ पर हुआ ये कि मेरी ज़ाहिर है कि KP में हमारे जो बहुत दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ भी बात हुई। हमारे ABN के जो ब्यूरो चीफ़ हैं फरीदुल्लाह साहब, उनसे बात हुई, सफ़ीउल्लाह गुल साहब से बात हुई, 1-2 और लोगों से बात हुई। वो कहते हैं जनाब काम बड़ा जरा दिलचस्प हुआ। वो ये हुआ कि पता चला कि जनाब ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है। तो कुछ जर्नलिस्ट वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे, उनसे उनके मोबाइल फ़ोन्स ले लिए गए। सही। ताकि कोई बंदा वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जो हम नहीं चाहते वो सामने कहीं आ ना जाए। बिल्कुल सही। वो ले लिए गए।
پھر جرنلسٹ کو چکمہ بھی دیا گیا جی، ان کو، وہ کہیں انتظار کرتے رہ گئے، کچھ کو اندر داخل نہیں ہونے دیا. وہاں پر بڑے عجیب و غریب طریقے سے یہ پارٹی لانچ ہوئی ہے. اچھا اب دو تین خبریں تھیں چیزیں کہ 2 کو حبس بیجا میں بھی رکھا گیا ہے. اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ پارٹی لانچ ہوئی ہے نا، کچھ خبریں سامنے آئی ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انٹرسٹنگلی کیونکہ میں ABN کے اوپر 8 بجے کا پروگرام کرتا ہوں تو میرے لیے ظاہر ہے کہ یہ بڑی خبر تھی، ہم نے اس کو انکلوڈ کرنا تھا. صحیح. تو سب سے پہلے آپ کا کیا آئیڈیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ یار اس نئی جماعت سے کسی بندے کو جناب آپ گیسٹ لے لیں، اس سے آن لائن لے کے آپ اس کا ورشن لیں اور اس سے خبر لیں کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے، کیا پارٹی لانچ کر رہے ہیں، پارٹی کیا لانچ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا خبر جو آئی نا، وہ خبر آئی کہ جناب کہ PTI نے الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے، راز کھلا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی. اچھا یہ میں آپ کو علیحدہ سے بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا. لیکن خبر یہ چلی کہ تحریک انصاف کو آج بڑا جھٹکا لگا اور پرویز خٹک نے PTI پارلیمنٹیرینز بنا لی. نئی جماعت نے تحریک انصاف کے 57 اراکین قومی و صوبائی اسمبلی توڑ لی ہے. سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی نئی جماعت میں شامل ہو گئے. اچھا آگے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ لکھا ہوا ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا بات کی، وہ تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا. بہرحال ساتھ میں نام چلنا شروع ہو گئے کہ فلاں فلاں. مجھے میری ٹیم نے بتایا کہ جناب یہ لوگ شامل ہو گئے ہیں. میں نے کہا یار ان سے رابطہ کریں. اب سنتے جائیں. ضیاء اللہ بنگش، جی، سینیٹر فلک ناز، افتخار مشوانی، شوکت علی. یہ ان لیس دین 5 آورس لانچ ہوئی ہے پارٹی، نام فلوٹ ہوئے ہیں. ان 4 لوگوں سے میری ٹیم نے رابطہ اسٹیبلش کیا اور ان کو کہا کہ ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں لینا ہے جی، اور آپ کا موقف چاہیے، آپ بتائیں کہ جناب کیا پارٹی لانچ ہوئی ہے، کیا منشور ہے، کیا عزائم ہے. ان 4 لوگوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو PTI چھوڑی نہیں، ہم نے تو یہ جوائن نہیں کی. ضیاء اللہ بنگش کہتے ہیں کہ مجھے تو اٹھا کے لے گئے تھے. صحیح. اس کے بعد صفی اللہ گل صاحب ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ جناب تاج محمد، ساجدہ ذوالفقار اور مالا کنڈ کے کچھ لوگوں سے ان کی بات ہوئی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد جیو ٹیلی ویژن کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر خبر چلتی ہے کہ جناب کئی رہنماؤں نے پرویز خٹک کی جماعت میں شمولیت کی تردید کر دی. اب یہ کن کا بتاتے ہیں. اسپیکر مشتاق غنی، سابق معاون خصوصی اقلیتی امور وزیر زادہ، اس کے بعد اعظم خان، کلندر لودھی، افتخار مشوانی، عزیز اللہ گران اور مصور خان. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی. پھر مزید لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں. کچھ 17-18 لوگ، اب 57 کا تو انہوں نے کیا تھا جی کہ ہم نے 57 لوگ. یہ کام وہی ہوا ہے جو استحکام پاکستان پارٹی کا ہوا تھا کہ بندے اکٹھے کر لیے، کھانا کیا، کھانا کھانے آ گئے، اگلے دن PC ہوٹل میں آ گئے، کوئی بھاگ رہا تھا، چھپا کے بیٹھا ہوا تھا، کوئی کیسے بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد جب بات آئی کہ پارٹی کی ترجمانی کرنی ہے، اس کے نام پر جا کر ٹاک شوز میں بیٹھنا ہے، تو 6-7 لوگوں کے علاوہ آپ نے کس کو دیکھا ہے؟ اون چودھری آپ کو نظر آئے ہیں، علیم خان نظر آئے ہیں، جہانگیر ترین نظر آئے ہیں، فردوس عاشق اوان، فیاض الحسن چوہان، مراد راس، خرم حمید روکھڑی اور محمود مولوی. اس کے علاوہ کون سا بندہ ہے جو آپ کو نظر آئے؟ اس پر آ کے پارٹی ختم. بس یعنی کہ یہ کل ملا کے یہ پارٹی تھی. اور پھر وہ بھی آ کر جس بد دلی کے ساتھ اپنی پارٹی کا دفاع کرتے ہیں یا موقف فیاض الحسن چوہان، آپ نے پبلک ریچ آؤٹ کرنا ہے نا، آپ لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں گے. ہم نے اس کے اوپر آپ کو یاد ہے پروز اینڈ کونس بھی جی بالکل، کیا فائدے کیا پلس پوائنٹس ہیں، نہیں کیا پلس پوائنٹس ہیں ان کی مضبوط کون سی چیز ہے جو ان کو سکسیسفل کر سکتی ہے. مضبوط ظاہر ارب پتی لوگ ہیں، پیسہ ہے، میڈیا ہے، ساتھ ہے، تاثر ہے، اسٹیبلشمنٹ وغیرہ وغیرہ. اچھا اب پرویز خٹک صاحب نے اور عمران خان صاحب نے پھر اس کے اوپر کیا رد عمل دیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ 5 اتنا تو یعنی فلم جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہوتا نا، آپ کی فلم ریلیز ہوئی ہے اور اتنی جلدی پٹ گئی. مطلب لوگوں نے پوری فلم بھی نہیں دیکھی، جوتے مار کے نکل پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ فلاپ ہے، کہ یہ پارٹی نہیں چلے گی. صحیح. پرویز خٹک صاحب نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ اٹھا کے بھی ایک نا ایسے فائل اٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس فائل میں سے دیکھ کے پڑھ رہے تھے، کہیں آگے پیچھے ہو گیا کو آگے پیچھے ہو جائے. مطلب ان کے پاس ان کا اسکرپٹ لکھا ہوا تھا. بہرحال ان کا جو اسکرپٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ جناب آج ہمارے ساتھ ہم خیال سابق MNAs اور سابق MPs خیبر پختونخوا بیٹھے اور آپس میں صلاح و مشورے کے بعد ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ آئندہ کا سیاسی لائحہ عمل طے کریں گے. اچھا سب نے مل کر فیصلہ کیا، 18 تو بھاگ چکے ابھی تک. لائحہ عمل طے کریں گے. متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہم مل کر ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھیں گے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہوگا.
منشور اور جھنڈے کا رنگ ہم جلد ہی اعلان کریں گے. ہمارا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا. میں نے اور محمود خان نے اس صوبے میں 2 مرتبہ حکومت کی. ہماری ٹیم نے مل کر اس صوبے کی خدمت کی اور اس کو ثابت کیا اور اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا. اور ہم نے پوری کوشش کی کہ اس صوبے کی خدمت کریں اور پاکستان کی خدمت کریں. کچھ چیزوں کا خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں سہولت صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا, سوات موٹر وے بنوایا, پشاور BRT بنائی, صوبے میں سیاحت کو فروغ دیا. ہم نے صوبے میں سڑکوں کا جال بچھایا اور جنگلات کو ہم نے بچایا. بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ دیا. میں آج اس موقع پر ہر پاکستانی کو 2 سوال چھوڑتا ہوں. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اپنی کارکردگی اور چیزیں گنوا رہے ہیں نا, یہ وہ پارٹی ہے جو اپنے اوپر سے تحریک انصاف کی چھاپ اور سایہ تو کیا ختم کر پائے گی, یہ تو نام نہیں تبدیل کر پائے. نام بھی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز. اور جب آپ نے یہ پروجیکٹ کا نام لیا ہے, جو نیب میں کیسز گئے ہیں آدھے تو ان کے پلے پڑ گئے ہیں. بلین سونامی, BRT, یہ بھی ان کے کھاتے میں چلا گیا. نہیں, اب یہ جب چھوڑ dیا تو ان کے اوپر نہیں, انہوں نے کلیم کیا کہ ان کو ہوگا کچھ نہیں نا. ہاں, ان کو ہوگا نہیں, لیکن یہ PTI سے یہ بھی گن صاف ہو گیا. پریس کانفرنس کرنے والے جو ہے نا وہ ان کا وہ نہیں ہوتا. اچھا, جس کو سوچنا سوال چھوڑے ہیں وہ سوال انٹرسٹنگ ہے. بالکل. ان میں سے ایک سوال ہوا جو ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں بھی موجود ہے. جی. وہ کہتے کیا ہیں, سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے 3-4 دفعہ تحریک انصاف نے الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے جو ہمیں مل چکے تھے. کیا ہم نے جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا انتشار والا راستہ اپنانا ہے؟ یہ سوال بہت گہرا ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں کہ تحریک انصاف نے الیکشن نہیں ایکسیپٹ کیا اور آج ہم انتشار کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے, جمہوری ملک ہے, الیکشن ہونے چاہیے. تو یہ سوال اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ملک کے عوام سوچیں کہ تحریک انصاف نے کیوں الیکشن کے وقت ضائع کیے. یہ وہ راز ہے اور جس دن یہ راز کھلے گا اس دن سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ تحریک انصاف کا پروگرام کیا تھا. ہم نے اس وجہ سے ہم خیال اور باشعور ٹیم اور کارکنان اور عوام کو ملا کر ترقی اور خوشحالی پر چلنے کا فیصلہ کیا اور ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب پاکستان کی ترقی کے لیے صحیح معنوں میں کردار ادا کریں. پاکستان زندہ باد. اس کے بعد ان کی فائل کے اوپر لکھی ہوئی تحریر ختم ہو گئی, دی اینڈ ہو گیا. لیکن اس میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, مئی 2022 وہ وقت ہے جس کے بارے میں ہمیں ملٹیپل سورسز سے کنفرمیشن ملتی ہے کہ ہاں یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت تحریک انصاف کو الیکشن مل رہا تھا. جی. شہباز شریف جا رہے تھے, شہباز تقریر کرنے بھی لکھی جا چکی. بالکل صحیح. شہباز شریف نے اسمبلی تحلیل ہو جانی تھی, الیکشن کی طرف چلا جانا تھے معاملات. تحریک انصاف آپ کو یاد ہوگا خان صاحب ملتان جلسے کے لیے گئے تھے. کچھ خبریں آئیں کہ واپسی پہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. خان صاحب پشاور چلے گئے. پشاور میں انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا. اس دوران ایک فون آیا شاہ محمود قریشی کو. شاہ محمود قریشی نے خان صاحب کو کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں ٹریپ کر لیں گے. تو خان صاحب نے کہا کہ انہیں کہو کر لیں ٹریپ. اور پھر انہوں نے فون بند کروایا. فون بند کر کے خان صاحب نے اعلان کیا. اور اس وقت 25 مئی کی کال دی تھی. اس وقت جو ہے وہ ان کی کچھ میٹنگز ملاقاتیں چل بھی رہی تھیں. جو حکومت کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں چل رہی تھیں. یہاں پر جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے وہاں پر بھی ملاقات ہوئی تھی. 1-2 اور جگہ پر ملاقاتیں ہوئی تھیں. مارگلا پہاڑیوں کے سائے میں ہوئی تھی ملاقاتیں, ٹھیک ہے نا, جہاں زبیر صاحب کی ملاقاتیں ہوئی تھی. ہاں, تو وہ ملاقاتیں جو ہے نا اس میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو نکل رہا تھا. اب یہ سوال ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت کیا ایگزیکٹلی چل رہا تھا. اب یہ یا تو ٹریپ کس نے کیا, کیونکہ بات کرنے والوں میں اسٹیبلشمنٹ کے اور تحریک انصاف کے درمیان رابطہ کار یا چیف لیزون آفیسر کے طور پہ پرویز خٹک کام تو کرتے رہے ہیں. اور لیکن یہ ان کا موقع تھا نا, جس دن انہوں نے پارٹی چھوڑی تھی خان صاحب نے تقریر بھی کی تھی, اس دن بھی تو مذاکرات کے لیے وہیں گئے ہوئے تھے نا. ہاں جی, اور یہ موقع تھا نا. آج آپ اس سے راز سے پردہ اٹھا دیتے. اب وہ اپنی پٹاری میں سے کچھ اور کھولنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں پہلے دن اتنا بڑا دھچکا لگنا کسی پارٹی کو اپنی لانچنگ کے ساتھ ہی اس طرح سے لوگ چھوڑ جائیں, اپنی فیملی, اپنے گھر والے, اپنے حلقے والے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوں, تو آپ اندازہ لگا لیں اس پارٹی کا کیا مستقبل ہوگا. تو یہ ایک اور فلاپ پروجیکٹ ہے. اور ان کی ایکسیپٹنس کتنی IPP کی طرح سے عمران خان نے جو ہے نا اس کے اوپر 3-4 جو انہوں نے اپنا خطاب کیا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, PTI کو کرش کر کے پھر سے ان لوگوں کو لایا جائے, کوشش کی جا رہی ہے.
پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو. نئی پارٹیز بنائی جا رہی ہیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کو ادھر دھکیلا جا رہا ہے, کیونکہ ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں کا پتہ ہے کہ انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس تو جانا نہیں. تو جو نئی پارٹی, عمران مرزا خان صاحب نے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے جو پلاننگ کر رہے ہیں, کہ اس کو سیاست کی سمجھ نہیں ہے, اس کو ملک کی معاملات کی سمجھ نہیں ہے, ان میں عقل نہیں ہے اس حوالے سے کہ ملک کی تاریخ کیا ہے. یہ خان صاحب نے پرائمریلی گفتگو کی. بیسیکلی جو ٹاسک تھا خٹک صاحب کو کہ ایسا امپیکٹفل گروپ جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں جی کہ جو تحریک انصاف کو رگڑا لگا دے. صحیح. تو خیبر پختونخوا میں 5-6 لوگوں کے ساتھ بات ہونے کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ان کا کنسنسس ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس کا جو صحیح معنوں میں الیکٹورل امپیکٹ نہیں ہونے والا. صحیح. ہو سکتا ہے کہ 2-3 سیٹوں کے اوپر کو دبا کے دھاندلی بھی ہو, فلاں شیخ کو فلاں سے ملا کے پڑھیں. الیکٹیبلز ہیں, جو چہرے ہیں جن کے ساتھ کوئی برادری, کوئی پرانا سیاسی خاندان ہونے کی وجہ سے لوگ ساتھ چلتے ہیں یا گروپنگ سٹرونگ ہے, وہ تحریک انصاف کا ووٹ اس حد تک تو کاٹ دیں گے کہ جے یو آئی کے یا اے این پی کے یا نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے کسی 1-2-4 کینڈیڈیٹس کو فائدہ ہو جائے اور تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہار جائے, وہ الیکٹ ہو جائیں. خود یہ الیکٹ ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے. صحیح. جیسے استحکام پاکستان یہ خود اہلیت نہیں رکھتے. یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ حکومت کی ٹیم بی ہے. صحیح. ٹو بیٹ پاکستان تحریک انصاف. ناؤ دس برنگز اس ٹو دیٹ کوشچن کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروجیکٹ آئی پی پی ناکام ہوتا ہے, پروجیکٹ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ناکام ہوتا ہے اور ان دونوں سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر معاملات پی ٹی آئی کی بطور جماعت الیکشنز میں شمولیت کی صلاحیت کو روکنے, ان پہ پابندی لگانے. نااہلی تو خان صاحب نے جو خطاب کیا وہ سنیں غور سے. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہفتے 10 دن کے بعد میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا. یہ جو خطاب چل رہے ہیں یا ان کی جو ملاقاتیں چل رہی ہیں, جتنی بھی چل رہی ہیں, وہ نہیں ہوں گی. ہی سیز کہ ہل بی اریسٹڈ 8 سے 10 دن میں. تو ان کی وہ نااہلی کی طرف معاملہ تو جائے گا, لیکن پھر وہ پارٹی الیکشن لڑ پائے گی نہیں لڑ پائے گی, دیٹ کوسچن ریمینس. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.